अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे दे। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी खैरियत से हूँ और मेरे घर पे सभी लोग खैरियत से हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये अल्लाह जो भी लोग दुनिया में परेशान हाल हैं, सबकी परेशानियाँ दूर कर दे, सबकी ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे दे। देखिए, कल हमारे घर के पास में ही जहाँ पर मेरा मायका है, तो वहाँ की ख़बर सुनी थी कि एक ही घर में दो बहनों की शादी हुई थी और एक बहन अभी प्रेग्नेंट हैं और उनके डिलीवरी होने में कुछ दिन बाकी हैं और उनका पहला ही बच्चा है और उनके हस्बैंड को लाइट ने पकड़ लिया और वो उनका इंतकाल हो गया। तो मौत की और ज़िंदगी का किसी का कोई भरोसा नहीं होता कि मौत कब और कहाँ किसको आ जाए। हमें कोई भी इबादत करनी हो, कोई भी पढ़ाई करनी हो, तो हमेशा ये सोच कर करनी चाहिए कि पता नहीं हम आज के बाद कल का दिन देख सकेंगे या नहीं। मैं सोच रही थी आज इतने टाइम तक वो बिल्कुल ठीक थे, उनको कल दोपहर के टाइम लाइट ने पकड़ा था और उनका इंतकाल हुआ था। तो क्या कल इतने टाइम उन्हें ये पता था कि मेरा कल की सुबह मैं देख नहीं सकूँगा दुनिया की और मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा। इंसान तमाम ज़माने की तैयारियां करता है, तमाम प्लानिंग करता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन हम सब कुछ एक लम्हे में छोड़ कर चल देते हैं कफन में लिपट कर। तो मैं चाहती हूँ, देखिए बहुत सारे लोग, तमाम सारे लोग बीमारी में मुब्तला हैं। कल एक लेडीज़ से मेरी मुलाकात हुई थी, वो भी तमाम शदीद बीमारी में मुब्तला थी, तो और बहुत कमज़ोर सी थी। तो मैंने उनसे खुद ही पूछा था, मैंने कहा आप इतनी कमज़ोर क्यों हो? तो बोली कि मैं बीमार बहुत रहती हूँ। तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह जो भी ज़िंदगी दी है तुमने हमें मिली हुई है, तो वो हमारी चैन से और सुकून से गुजरे, क्योंकि बीमारी में मुब्तला होना बहुत शदीद दुखदायक ज़िंदगी होती है कि हम ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ये नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ होती है बीमार इंसानों की। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग अगर सेहत याब होते हैं ना, तो कहते हैं इंसान का सबसे अच्छा ख़जाना क्या है? उसकी अपनी सेहत। दुनियावी दौलत के लिए इंसान अपनी सेहत ख़राब कर लेता है, अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देते तमाम सारे लोग। दुनियावी कमाई में लगे रहते हैं कि हम तमाम सारी दौलत इकट्ठी कर लें, उसके बाद अपने ऊपर तवज्जो देंगे, उसके बाद अपने खाने पीने का ख़याल रखेंगे, खुद का ख़याल रखेंगे। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी ये मौका ही नहीं देती कि आप अपना खुद का ख़याल रख सको। तो अपने डॉक्टर खुद भी बना करें और ऐसी चीज़ें खाने से, नुकसान की चीज़ें खाने से बचा करें और अपने आप का ख़याल रखा करें। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके जो भी आपको मुँह ज़बानी आता हो, और कुरान शरीफ के अंदर तमाम सारी दुआएं शिफा याबी, लेकिन सबसे अफजल जो दुआ है वो अल्हम्दु शरीफ है। इसकी बीच की आयत है जो कुरान सूरह यासीन का दिल सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम, ये आयत है। 21 बार अगर इस आयत को पढ़ के सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम, इसको पढ़ लेते हैं हम 21 बार या 11 बार, और अल्हम्दु शरीफ को पढ़ लेते हैं और पानी पे दम करके पीते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती रहती है हमें और हम फैज़याब होते रहते हैं। एक लड़की थी, उनकी तमाम उम्र हो रही थी, कह रही थी कि मेरी शादी होने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है और मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे साथ की सभी लड़कियों की शादी हो गई। तो मैं ऐसी लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए कहना चाहती हूँ कि देखिए, सूरह इखलास का विर्द किया करें 200 बार, लेकिन उसके साथ में एक छोटी सी ये आयतें भी हैं, इनको भी पढ़ लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 100 बार पढ़नी है डेली। 100 बार पढ़कर और अल्लाह से नमाज की पाबंदी किया करें और अल्लाह से दुआ किया करें कि या अल्लाह हमें नेक सुहालिन हम सफ़र हासिल हो, क्योंकि हम सफ़र नेक सुहालिन होता है
تو زندگی بہت آسان ہوتی ہے، اور اگر وہ نیک صالح نہیں ہوتے، اپنے مزاج کے نہیں ہوتے، تو زندگی بہت کڑوی بن جاتی ہے۔ اس کے لیے یہ تھوڑے سے دعا بتا رہی ہوں، یہ بھی پڑھا کریں، اس کو 100 بار پڑھتے رہیں، اس کا ورد کرتے رہیں، اور سورہ اخلاص اس کا ورد کرتے رہیں۔ سورہ اخلاص جو ہے بے جان انسان کو جاندار بناتی ہے۔ سورہ اخلاص شان میں اضافہ کرتی ہے، آپ کے مال میں اضافہ کرتی ہے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں ڈیلی۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد، وصلی اللہ علی محمد، وصلی اللہ علی محمد، وصلی اللہ علی محمد۔ یہ پوری تسبیح ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد، وصلی اللہ علی محمد۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی اچھی جگہ سے ہو، یہ بہت مجرب عمل ہے، اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ نے چاہا آپ کی تقدیر جلد ہی چمکے گی۔ اور مالی ترقی کے لیے سورہ اخلاص کو 313 بار بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اگر آپ کے گھر میں تنگی ہے اور آپ پیسوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، تو قل هو اللہ احد کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اسباب بنا دیتا ہے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے غریبی دور کرتا ہے ہماری کہ جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے روپ میں فرشتے بنا کر آپ کی ہر جگہ پر ہیلپ کرتا ہے، ہر جگہ پر ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ بس اللہ پر توکل رکھتے رہنا چاہیے ہمیں، اور اللہ کی طرف ہی اپنا دھیان زیادہ رکھنا چاہیے۔ جو اللہ 2 منٹ میں تمام بارش کر دیتا ہے، چہکتا ہوا سورج دہکا دیتا ہے، سیاہ کالی رات کر دیتا ہے، دنیاوی کوئی بھی انسان ہماری ایسی تکلیفیں دور نہیں کر سکتا جیسے کہ اوپر والا کرتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے والدین ہوتے ہیں، ہمارے گھر والے ہوتے ہیں۔ بہت سارے آج کے نئی ٹین ایج کی عمر کے بچے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے دشمن ہیں سب سے بڑے، اور جب تک ان میں بہت ساری اس چیز کی سمجھ آتی ہے تو کچھ بچے تو اپنے ماں باپ کو حاصل کر پاتے ہیں، اور کچھ بچے اپنے ماں باپ کو کھو دیتے ہیں۔ میں چھوٹی سی تھی، میری ماں مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، بے تحاشا میرا خیال رکھتی تھی، اور جب میں بڑی ہوئی، سمجھدار ہوئی، کھانا بنانے کے قابل ہوئی، تو مجھے آج اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کاش میں نے اپنی ماں کو ایک گلاس پانی اپنے ہاتھوں سے پلایا ہوتا، کاش میں نے ایک روٹی بنا کے اپنی ماں کی پلیٹ میں رکھی ہوتی، کاش میں نے ان کے سر کا ایک دوپٹہ کبھی اپنے ہاتھوں سے دھویا ہوتا۔ سارا دن آج ہم کام کرتے کرتے اپنا گزار دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کب صبح ہوتی ہے اور کب شام آ جاتی ہے، لیکن اس زندگی میں اب ماں کا شامل ہونا شاید میرے نصیب میں نہیں تھا۔ میں بچپن سے ایک چیز کی طلب کرتی رہتی تھی کہ بس مجھے اپنی ماں کا پیار چاہیے تو چاہیے۔ اتنی عقل بھی نہیں تھی اور سمجھ نہیں تھی، لیکن جب سمجھ آئی تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی دیتا ہے۔ میری زندگی میں ایک ہی کمی تھی کہ ماں کے پیار کی، تو لیکن اب میں بہت صبر کرتی ہوں، اور اس چیز کو میں جان چکی ہوں، میں خود بھی ماں بن چکی ہوں کہ ہر کسی کے نصیب میں ہر چیز نہیں ہوتی ہے، شاید میری نصیب میں ماں کا پیار ہے ہی نہیں جو مجھے نہیں ملے گا، لیکن ہاں مجھے اتنا یقین ہے کہ آج میں اگر موبائل پر بولتی ہوں، اور میرے گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، دور دور تک ریلیٹیو کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں ہے جس کی یہ تمنا پوری ہوئی ہو، کیونکہ میری ماں جو تھی وہ کبھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ایک ہاؤس وائف بن کر ہی ختم ہو جاؤں، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ میں کچھ ایسا کام کر کے جاؤں جو کہ الگ ہو بالکل۔ تو میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میں اپنی ماں کا سپنا پورا کروں، اور منتخب اہل حدیث مجھے میرے والد نے گفٹ کی تھی۔ میں کبھی بھی فری ہوا کرتی تھی تو میں پڑھا کرتی تھی، لیکن اکثر کر کے میرے والد مجھ سے کہا کرتے تھے پاپا کہ پتہ نہیں بیٹا آپ پڑھتی ہو یا نہیں پڑھتی ہو،
اور ہم جب بھی آتے ہیں تو ہمیں تم کام میں لگی ہوئی دکھائی دیتی ہو، ہمیں پڑھتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی ہو زیادہ۔ لیکن ہاں، میں ابا کے گھر جاتی تھی ابا کے پاس، تو میں ابا کے پاس بیٹھ کے ان کی حدیث ان کے پاس بیٹھ کے پڑھتی تھی، انہیں سناتی تھی۔ لیکن اپنے گھر جب پڑھتی تھی تو وہ میرے سسرال میں میرے ساتھ موجود نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اب ان کو بھی یہ تسلی ہے کہ ہاں، ان کی بیٹی پڑھتی ہے اور ان کی بیٹی پڑھائی سے محبت کرتی ہے۔ اور میں جب بھی ویڈیو بناتی ہوں تو سب سے پہلے اپنے والد کے پاس ہی سینڈ کرتی ہوں، تاکہ وہ انہیں یہ محسوس ہو سکے کہ ہاں، میں ان کا سپنا پورا کر رہی ہوں۔ میرے پاپا جب مکہ مدینہ گئے تھے تو سب کے لیے گفٹ لے کر آئے تھے، بچوں کے لیے کپڑے لے کر آئے تھے، کسی کے لیے ایک طرف سے جتنے بھی ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے سب کے لیے کپڑے لے کر آئے تھے۔ اور ہمارے پھپھو کی بیٹیاں تھیں 4، اور ہماری اس ٹائم 3 بھابھیاں تھیں، میں تھی اور میری چاچا کی بیٹی تھی، تو سب کے لیے 10 برقعے بھی خرید کر لائے تھے۔ میری چاچا کی بیٹی نے برقعے کے لیے بولا تھا میرے ابا سے، میں نے نہیں بولا تھا، میں نے کہا جو صحیح لگے وہ لے آنا پاپا آپ میرے لیے۔ لیکن میرے ابا میرے لیے ایک سب سے یونیک چیز لے کر آئے تھے، وہ الگ تھی، وہ قرآن شریف تھی، جو مکہ مدینہ سے لے کر اپنے گھر تک کا سفر میرے والد نے اس کو اپنے گلے میں لٹکا کے کیا تھا۔ وہ گلے میں سینے پر لگی ہوئی تھی قرآن شریف میرے والد کے، تو انہوں نے سب سے مجھ سے الگ کر کے یہ کہا تھا کہ ایک گفٹ میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں جو سب سے الگ ہے، وہ ہے قرآن شریف بیٹا، اور میں کسی کے لیے نہیں لے کے آیا۔ لیکن اور سب کے لیے برقعے لے کر آئے تھے میرے پاپا۔ تو اور منتخب اہل حدیث میرے ابو نے ہی مجھے گفٹ کی تھی، کیونکہ میں پڑھنے کا شوق رکھتی تھی۔ میں نے ایک بار کہا تھا پاپا مجھے یہ چاہیے، تو بولے ٹھیک ہے میں لا کر دوں گا۔ تو آج میں پڑھتی ہوں اور سبھی لوگوں تک پہنچاتی ہوں، تو اس کا میرے والد، میرے شوہر اور میری ماں 3 لوگ اس چیز کے حقدار ہیں، اور انہی کی سپورٹ کی وجہ سے آج میں یہ کام کرتی ہوں کہ میں خود بھی پڑھتی ہوں اور اپنے والد تک بھی پہنچاتی ہوں، اور ان لوگوں تک بھی پہنچاتی ہوں جو حدیث نہیں پڑھ پاتے۔ تو حدیث کی، قرآن کی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، مسجدیں، مدرسے تمام سارے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے آس پاس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے گھر میں سے میں اس چیز کو پڑھتی ہوں تو دوسروں تک بھی شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ لوگ بھی دوسروں تک پہنچایا کریں، کیونکہ ثواب کا حقدار ہر انسان کو ضرورت ہوگی آخرت میں نیکیوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عباس میرے چاچا، کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ کروں؟ کیا ایک ہدیہ نہ کروں؟ کیا ایک ایسا تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کے 10 فائدے حاصل ہوں گے؟ جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کے 10 فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے، غلطی سے کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے بڑے، چھپ کر کیے ہوئے، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ سب بھی معاف فرما دیں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرأت سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی ہی حالت میں رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ کہیں۔ دیکھیے، صلاۃ التسبیح کی نماز انسان کو زندگی میں ایک بار پڑھنی چاہیے، جو کبھی نہیں پڑھنا جانتے۔ 4 رکعت نماز کی نیت کی جاتی ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں جو لوگ جلدی پڑھتے ہیں تو،
اور عمر دراز ہوتے ہیں، زیادہ عمر ہوتی ہے ان کی، یا پریگننٹ لیڈیز وغیرہ ہوتی ہیں جیسے گھٹنوں میں پرابلم ہوتی ہے، پیر وغیرہ میں، تو آپ اس میں آدھا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی 4 رکعت کی نیت باندھی جاتی ہے، لیکن رکوع میں، سجدے میں اور ہر جگہ پر 10 بار پڑھا جاتا ہے یہ کلمہ۔ پھر رکوع کریں اور رکوع میں بھی یہی کلمہ 10 مرتبہ کہیں، پھر رکوع سے اٹھ کر قوما میں بھی یہی کلمہ 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدے میں چلے جائیں اور اس میں بھی یہ کلمہ 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدے سے اٹھ کر جلسہ میں بھی یہی کلمہ 10 مرتبہ کہیں، پھر دوسرے سجدے میں بھی یہی کلمہ 10 مرتبہ کہیں، پھر دوسرے سجدے کے بعد بھی کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھے بیٹھے یہ کلمہ 10 مرتبہ کہیں۔ چاروں رکعت اسی طرح پڑھیں اور اس ترتیب سے ہر رکعت میں یہ کلمہ 75 مرتبہ کہیں۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز 1 مرتبہ پڑھا کریں، اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ ہی پڑھ لیں۔ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، اس کا حکم ہر جمعہ کے لیے لکھا ہوا ہے، ہر دن کے لیے لکھا ہوا ہے۔ یہ 24 گھنٹے میں ایک بار پڑھی جاتی ہے۔ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں وہ لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس کی فضیلت کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہے۔ زمین کے ذرہ جتنا بھی زمین پر ذرہ ہے، اتنے بھی انسان اگر گناہ کرتا ہے تو وہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حبشہ روانہ فرمایا۔ جب وہ وہاں سے مدینہ طیبہ آئے تو آپ نے ان کو گلے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ جب ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ہدیہ نہ دوں؟ کیا میں تمہیں ایک خوشخبری نہ سناؤں؟ کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور، ارشاد فرمائیے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی تفصیل بیان فرمائی۔ صلاۃ التسبیح کی نماز، جو میری بھابھی کا انتقال ہو گیا، وہ پریگننٹ تھیں، تو ایک دن میں نے ان کو اپنے ساتھ میں کھڑا کر لیا تھا۔ میں نے کہا بھابھی صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتے ہیں، تو مجھے یہ چیز اس ٹائم میں مجھے اس چیز کی نالج نہیں تھی زیادہ۔ ان کے میرا بھتیجا جو تھا بڑا والا، وہ 4-5 مہینے تھے، جب ایسی ٹائم تھا، تو انہوں نے میرے ساتھ نیت باندھ لی تھی سچی میں، اور ہم نے دونوں نے نند بھاوجاؤں نے ایک ساتھ پڑھی نماز، اور اس کے بعد میں وہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں دعا کرتی ہوں ہمیشہ ان کے لیے، کیونکہ وہ میری بھابھی تھیں لیکن ایک ماں کی طرح میرے ساتھ کردار نبھاتی تھیں وہ۔ ان کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی کہ یہ کہوں میں کبھی بھی کسی جگہ پہ لے کر کے وہ مجھے، بہت ساری بھاوجاؤں میں یہ دیکھا گیا کہ بہت ساری لیڈیزیں یہ کہتی ہیں ہماری بھابھی ایسی ویسی ویسی، لیکن میری کوئی بھی بھابھی ایسی نہیں ہے جن کو میں برا کہہ سکوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری بھابھیاں سب ٹھیک ہیں، لیکن وہ جو تھی نا، وہ الگ بات تھی ان کے اندر تھوڑی سی، کہ وہ بولی کہ باجی یہ نماز بہت لمبی ہوتی ہے اور اس میں بہت ٹائم لگا تھا، اور میں بہت گھبراہٹ ہونے لگی تھی مجھے، تو میں نے کہا میں پورا کلمہ پڑھتی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ واللہ، اب کبھی مجھے نماز پڑھا تو واللہ اکبر تک پڑھانا، مجھے پورا کلمہ مت پڑھانا، مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، میں اتنی لمبی نماز نہیں پڑھ پاؤں گی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، کہنی ابھی میری پریگنینسی کی وجہ سے۔ تو آج مجھے ان کی بھی یاد آ گئی، تو میں نے اس لیے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا انسان ہو جو پریگننٹ وغیرہ ہوں، یا ان کے پیروں میں پریشانی رہتی ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، تو ان کو آدھا کلمہ پڑھنے کی ہی اس میں حکم ہے۔ اس میں ان کے لیے حکم ہے جو زیادہ دن کے بعد پڑھتے ہیں نا، تو وہ پورا کلمہ پڑھنے کا حکم ہے، لیکن جو جلدی جلدی پڑھتے ہیں نا، ان کے لیے آدھے کلمے کو پڑھنے کا حکم ہے، آدھا کلمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں بال سے زیادہ باریک، اور بہت سارے لوگ اتنی عبادت گزار ہیں کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ دنیا داری میں ہم پھنسے رہیں، وہ آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔
اور آخرت کا خوف ہوتا ہے ان کے دل دماغ میں، کیونکہ معلوم ہے بہت سارے لوگ عالم ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہوتی ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں ارے موت تو آنی ہے، کبھی بھی آ جائے گی، کہیں بھی آ جائے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا مرنے کے بعد۔ لیکن جب ہم حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے پڑھنے سے ہی پتہ چلتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو مقرر فرمایا کہ جب یہ شخص نماز سے فارغ ہو جائے تو انہیں میرے پاس لے آنا، چنانچہ وہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک خان سے کچھ سونا ہدیہ میں آیا ہوا تھا، آپ نے انہیں یہ سونا ہدیہ میں دیا۔ پھر ان دیہات کے رہنے والے شخص سے پوچھا تم کس قبیلے کے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلہ بنو عامر سے ہوں، قبیلہ بنو عامر سے ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سونا میں نے تمہیں کیوں ہدیہ کیا؟ یہ سونا میں نے تمہیں کیوں ہدیہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی وجہ سے کہ ہماری آپ کی رشتہ داری ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا رشتہ داری کا حق ہوتا ہے، لیکن میں نے سونا اس وجہ سے ہدیہ کیا ہے کہ تم بہت اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی تھی تو انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سونا ہدیہ کیا تھا۔ فائدہ نفل نماز کے ہر رکن میں اس طرح کی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ دیکھیے دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہا کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر آپ استغفر اللہ واتوب الیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس طریقے سے اگر ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس کا ورد کرنے کے لیے بے نمازی کے لیے بھی کہا گیا۔ اگر کوئی آپ کے گھر میں نماز نہیں پڑھتا، اگر آپ کو نماز میں محبت نہیں ہے تو آپ اس کا ورد نماز کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس کا ورد بے تحاشا گنہ گار ہیں، اگر آپ نے جانے انجانے میں بے تحاشا گنہ کر لیے اور آپ کو اس چیز کا احساس ہونے لگا، زندگی میں اگر ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے کہ ہم نے گناہ کیے ہیں اور اللہ کی طرف ہمارا دماغ چلا جائے اور اللہ کی طرف ہماری توجہ چلی جائے تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور روزی کے لیے بھی، خیر و برکت کے لیے بھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر اس کا ورد کرتے ہیں تو کہتے ہیں روزی کے بھی بند دروازے کھول دیے جاتے ہیں، غریبی بھی دور ہو جاتی ہے استغفار پڑھنے سے۔ استغفار کرنے سے جیسے ایک سوکھے درخت کے سارے پتے دھیرے دھیرے کر کے گر جاتے ہیں اور وہ سوکھا درخت کھڑا رہ جاتا ہے خالی، اسی طریقے سے ایک انسان کے اندر سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کی بخشش کرنے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان پر رحم کرنے والی ذات ہے، کیونکہ اللہ نے ہر مخلوق سے خوبصورت مخلوق انسان کی بنائی ہے۔ اور ہم انسان جو ہے نا، یہاں دنیا کی نفسا نفسی میں لگے رہتے ہیں، دنیا کی بھاگا دوڑی میں لگے رہتے ہیں، دنیا کی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ جتنے ہم
भीड़ भड़ाके की जगह पर रहते हैं, जितने हम ज़्यादा लोगों में बैठते उठते हैं, जितने हम ज़्यादा अपना दिमाग उलझन में रखते हैं, उतने ही हम गुनहगार ज़्यादा बनते हैं। इसलिए मैं सभी से कहती हूँ आप लोग पढ़ाई करते रहा करें, अमल चाहें छोटा सा हो जारी रहना चाहिए, और अल्लाह पे अपने तवक्कुल की बारी रहनी चाहिए सभी लोगों की। मुंतखब अहले हदीस ये बताती है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद, उनके बयान, उनकी फ़जीलतें, क़ुरान की नमाज की फ़जीलतें, क़ुरान की फ़जीलतें। क़ुरान अगर हम पढ़ लेते हैं लेकिन उसे मायने से नहीं पढ़ते ना, तो हमें नहीं पता होता कि क़ुरान क्या चीज़ है क्या नहीं है। आप चाहे थोड़ा पढ़ा करें, ज़्यादा पढ़ा करें, जो लोग कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं वो साथ ही साथ उर्दू पढ़ने की भी कोशिश किया करें, क्योंकि कुरान की फ़जीलत जो होती है ना, वो सारी उर्दू से ही बयान होती है, उर्दू से ही मालूमात होती है। आप लेकर आते हो सब्ज़ी को, ठीक है, लेकिन जब तक उसमें सारे मसाले नहीं डलते, सारी सामग्री नहीं डलती, तब तक सब्ज़ी बनकर तैयार नहीं होती है। खाली सब्ज़ी से पेट नहीं भरता, उसके साथ में रोटी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक दूसरे से टच करके बना रखा है। इंसान को भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, एक कुरान शरीफ के अंदर तमाम सारी